अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 21। तो ये जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था जब कोई राह सुझाई नहीं देती। उसने बालों में उंगलियां चलाईं। चलो शुक्र एक नुक्ते पर तो पहुंची, लेकिन ऐसा भी क्या हुस्नल, उसने नासिफाना अंदाज से खुद को पुकारा। हर मुश्किल का एक हल होता है और हार मानना तो तुम्हारी फितरत ही नहीं। मगर किस तरह? वो जिन दोस्तों से मशवरा मांगने जाती वो सब उसी पर तकिया किए हुए थे। ऐसा करो वेकेशंस पर चले जाओ तुम लोग, थाईलैंड, मॉरिशस। शहरजाद ने दिल पर जबर करके मशवरा दिया। मूसा की मसरूफियात इजाजत नहीं देती, वो पहले ही कह चुकी। उसने चबा चबा कर कहा। कहने का भी तरीका होता है मेरी जान। शहरजाद ने आंख दबाई। हुस्नल की बेजारी हद से सवा हो गई। सब तरीके बेकार गए थे। डॉक्टर से बातें करती, उसके पास जरूर कोई हल होगा। शहरजाद आगे को झुकाई। क्या बात करूं शहर, वो भड़क गई। क्या कहूं डॉक्टर से कि मेरा मियाँ मस्जिद ना जाए, वो मुझ पर कुफर का फतवा लगा देगा, लोग पत्थर मारेंगे मुझे। उसने अपना सर थाम लिया। साफ बात कह नहीं सकती, घुमा फिरा कर मतलब वाज़ेह नहीं होता। मुझे अंजाम बहुत खराब लग रहा है। तुम कहो तो मैं बात करूं। मैं क्यों कहूं शहर, आपको खुद फिक्र नहीं कि वो कहाँ जा रहा है? आप उसकी दोस्त हैं। उसने शिकवा जड़ दिया। शहरजाद ने कमर कुर्सी की पुस से चिपका ली। वो गहरी निगाह से हुस्नल को तक रही थी, जैसे इसे अंदर तक पढ़ लेना चाहती हो। ठीक है, उसने कहा, मैं बात करूंगी। बल्कि मैं ही क्यों, हम सबको कोशिश करनी चाहिए। कम से कम उसे यही समझाने में कामयाब हो जाए कि वो जो दिल चाहे करे, मगर अपने काम को इग्नोर ना करे। एक बार उसका ध्यान इस तरफ हो गया ना, तो बाकी काम यूं होगा यूं। शहरजाद ने 2 उंगलियों से चुटकियां बजाई। शायद आप ठीक कह रही हैं। हुस्नल की सरसराती आवाज उभरी। शायद नहीं, यकीनन माय डियर। इंशाल्लाह बोले। वो हल्की फुल्की हो गई। बहुत यकीन से इस्लाह की शहरजाद ने बड़े जज़ब से इंशाल्लाह को दोहरा दिया। मैं आज ही सबसे मिलती हूँ। शहरजाद ने कमर कस ली। सब इरादे मलिया मेट हो गए। शहरजाद और हनी की हदायत घोलकर पी के वो सब अपने तौर पर भी बहुत से जुमले और मिसालें सजाकर मूसा के पास तशरीफ ले आए। बस एक बार मूसा ट्रैक पर चढ़ जाता, फिर इसे कैसे चलाना और भगाना था ये कोई मसला नहीं था। मगर उफ, मूसा ने सबकी बातें तहम्मुल से सुनी। उसने उन सब के लिए बेहतरीन रिफ्रेशमेंट का इंतजाम करने को भी कह दिया। मगर ये क्या, मूसा ने सब कुछ सुनने के बाद ऐसी बात कर दी जो किसी के साजो गुमाम में भी ना थी। उसने सबको बुराई की राह से हटने की तादीब करते हुए तबलीग शुरू कर दी थी कि अब तक की जिंदगी में जो कुछ हुआ उसे मौफी के यकीन पर छोड़ते हुए वो आइंदा के लिए तायब हो जाएं, तो इसी में फलाह है। इसी में सब बुनचक्का रह के ऐसे लगता था वो इस जुबान से न बल्द हैं जो मूसा बोल रहा था। न जाने रफ्तन न पाए मानदन। इन सब के सर झुक गए और कदम जमीन से जकड़े गए। मूसा की सिमत देखने की भी हिम्मत न रही। और कहाँ वो मूसा की इस्लाह की कोशिश करने का मुसम्मम इरादा बांध कर आए थे और अब एक दूसरे को भी ना देख पाते थे। यहाँ से उठे कैसे? तो अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि मूसा इन सब के बीच से निकल गया था। मजहबी मामला था। दुनिया क्या से राय करते भी डरती। खुलकर राय का इजहार निजी महाफिल में तो क्या मुश्किल लगता, तन्हा बैठकर गौर करने पर भी राय बनाने में डर लग जाता। कोई ऐसी बात ही सोच न ली जाए जो अल्लाह को बुरी लगे। हाँ, एक बात बड़े वसूख से कही जाती, शुरू में सब जो माइल होते हैं ऐसी ही बातें करते हैं, मगर फिर धीरे धीरे वो वापसी की जानिब आ जाते हैं, कोई ना कोई रास्ता बचाते हैं। मूसा खुद भले पीछे हट गया था, मगर इसका प्रोडक्शन हाउस हनूज काम कर रहा था, नंबर 1 की पोजीशन बरकरार रखे हुए था। उसने हुस्नल से कहा कि वो सब चीजों को देखे, बिल्कुल वैसे जैसे वो पहले देखती रही है। वो इसे तो मना नहीं कर रहा, वो अपनी तमाम सरगर्मियां जारी रखे। हुस्नल हैरत से उसे देखती रह गई। उसकी ज़हनी कैफियत परागंदगी का शिकार थी। ये क्या इतना आसान और सरसरी था जितना कि मूसा ने कहा था? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। दुखड़े रोने के लिए शहरजाद के घर पहुंच गई। ये तो बहुत अच्छी बात है डियर, उसने तुम्हें तो नहीं रोका। शहरजाद अपने हाथों से उसके लिए कॉफी बनाकर लाई थी। खूबसूरत मग में जागदार कॉफी की खुशबू। हुस्नल गहरी सोचों से चटका लेकर बेदार हुई। एक बेबस सी सांस भर के मग थाम लिया। आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा शहर, किसी की समझ में नहीं आ रहा। मेरा तमाशा बन जाएगा। तमाशा? शहरजाद ने घूम पड़ा। कैसा तमाशा? उसे सख्त तजस्सुस होने लगा। हुस्नल ने चंद साथ ठहर कर उसका चेहरा देखा, फिर कुछ सोचते हुए अपना मोबाइल उठा लिया। वो बहुत उजलत से कुछ निकाल रही थी। शहरजाद अपनी जगह से उठकर उसके पहलू से आ लगी। ये देखिए। उसने सर उठाकर मोबाइल को उसके सामने कर दिया।
شہرزاد نے دیکھا پھر حسنل کی صورت۔ ان سب پکچرز میں دیکھنے کو کیا تھا بلا؟ موسیٰ کی تازہ سرگرمیاں، شلوار کرتا، سر پر جالی دار ٹوپی، کھلے ٹخنے، ہاں اس کی شیب اب داڑھی لگنے لگی تھی۔ شہرزاد کو وہ اجنبی محسوس ہوا، مگر اگلے ہی پل اس نے دل سے تسلیم کیا وہ بے پناہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کا گورا رنگ اور سنہری آنکھوں میں جیسے ستاروں کا عکس جھلکنے لگا تھا، ساتھ ہی ایک سکون اور عزم، وہی مقابل کو باغور دیکھنا اور باغور سننا۔ شہرزاد کا دل ہمکنے لگا۔ اس حلیے نے اس کے سحر کو کم کرنے کی بجائے بڑھا دیا تھا۔ وہ حسنل کو فراموش کر گئی جو منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شہرزاد نے کسی معمول کے سے انداز میں کافی کا مگ رکھ دیا اور موبائل اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب اس کی انگلی سرک رہی تھی، پھر ٹھہر سی گئی۔ وہ بھول گئی وہ تنہا نہیں ہے، اصل دعوے دار، حقدار بلکہ مالک بھی سامنے ہے۔ بس اپنا دل یاد رہا تھا جو مچل رہا تھا، اپنی آنکھیں جو سیر نہ ہوتی تھیں۔ تو اتنے سالوں میں صرف وقت گزارا، دل وہیں کا وہیں رہا۔ شہرزاد جیسے حاضر نہیں تھی، بے خیالی میں انگلی چھو گئی، پیج دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا۔ خواب اور خواہشیں دم توڑ گئیں، حقیقت سامنے تھی اور بہت سخت پرسوچ تاثرات کے ساتھ کافی کے گھون پڑ رہی تھی۔ وہ پریشان تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ میری سمجھ میں نہیں آیا ہنی۔ شہرزاد کا انداز معذرت خوانا تھا اور شکستگی کو چھپانے کی کوشش بہت مشکل لگ رہی تھی۔ تمہارا تماشا کیوں کر بن جائے گا؟ حسنل نے چونک کر اس کی صورت دیکھی، اسے حیرت اور افسوس نے آنگ گھیرا۔ آپ کی سمجھ میں واقعی نہیں آیا؟ ادھر دیں مجھے۔ کچھ جارحانہ گرفت سے اس نے موبائل لیا تھا۔ وہ بہت تیز انگلی چلا رہی تھی، پھر اس نے موبائل شہرزاد کے ہاتھ میں دے دیا۔ شہرزاد نے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ تو ہنی کی اپنی پکچرز تھیں، بلکہ یہ 2 روز پہلے ہونے والے ایک ایوارڈ شو کی جھلکیاں تھیں۔ ایک تصویر میں تو شہرزاد بھی ہنی کے ہمراہ کھڑی تھی۔ شہرزاد بھی وہاں موجود تھی، پھر دکھانے کا کیا مقصد؟ حسن نے جیسے سوال کو بھانپ لیا، وہ آگے کو جھکائی۔ وہ اب شہرزاد کے ہاتھ میں موجود موبائل پر تیزی سے انگلیاں سرکا رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی ہر ایک تصویر پر انگلی رکھنی شروع کر دی۔ دیکھیں مجھے غور سے، شہرزاد نے دیکھنا شروع کر دیا۔ تمام تصاویر میں حسن کا حسن بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا۔ اس پر لباس و انداز، ایسے ہی تو اسے ایشیا کی 10 خوبصورت خواتین میں شامل نہیں کیا گیا تھا، بلا کی جامع زیب نہیں کہا گیا تھا۔ ایک سے بڑھ ایک ماڈرن کٹ کے لباس، سر پر دوپٹے کے ہمراہ سلیو لیس شارٹ فٹڈ کرتی اور سگریٹ پینٹ اور کٹ ٹراؤزر اور بیل باٹم۔ ہنی کی تصاویر چلتے چلتے موسیٰ کی نئی تصویر آ گئی۔ شہرزاد چونکی۔ بتائیے تماشا لگے گا یا نہیں؟ یہ میاں ہے۔ اس نے موسیٰ کی تصویر کو زوم کر دیا اور اپنی ایک تازہ تصویر، وہی ایوارڈ والی، کانسی سلک میں سلور کی چمک تھی۔ اس نے فل سلیو لیس بلاؤزر کے ساتھ ساڑی زیب تن کر رکھی تھی۔ 8 گز سے زائد کا کپڑا گردن سے ایڑی تک لپٹا ہوا تھا، مگر حد و حال کی ایسی وضاحت تھی کہ برہنگی بھی شرما جائے۔ اس کا کلچ اور راج ہنس جیسی گردن میں ٹکا نیکلس اسے اس کے لباس و انداز کے سبب اس شام لیڈی آف ایوننگ قرار دے دیا گیا تھا۔ بیوی یہ ہے، اس نے یہ پر زور دیا، اور میاں یہ۔ اس کی آواز حلق میں اٹک گئی، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ شہرزاد کو ساری پریشانی سمجھ میں آ گئی۔ ہاں یہ تو بالکل ٹھیک سوچ رہی تھی ہنی، دنیا تو باتیں بنا بنا کر جینا حرام کر دے گی۔ وہ دونوں الگ راہوں کے مسافر لگ رہے تھے۔ ایک وہ تصویر تھی جس میں موسیٰ سیاہ کوٹ میں تھا اور ہنی نے سیاہ جالی کا ٹیل گاؤن پہن رکھا تھا۔ اس کا ہاتھ موسیٰ کی کونی میں پھنسا ہوا تھا، دونوں کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ بہت خوبصورت تصویر، اور کہاں آج کی دونوں کی الگ الگ تصاویریں، 2 متضاد شخصیات، ایک دوسرے کا صریح الٹ۔ ہاں ہنی کی پریشانی شہرزاد کی سمجھ میں آنے لگی تھی، اور یہ ایسا معاملہ تھا جو سمجھنے کی بجائے دن بدن الجھتا ہی جاتا۔ دنیا نے سوال اٹھانا تھا اور پھر وہ مذاق اڑتا اور مزید سوال اٹھتے جس کے جواب فی الوقت ہنی کے پاس نہیں تھے، اور موسیٰ کو یقیناً پرواہ نہیں تھی۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم ہو گئیں۔ حسن نے صوفے کے اوپر پاؤں رکھ لیے تھے، وہ اپنی قمیض کے دامن پر لگے بالرز کو گھما رہی تھی۔ ابھی تو آدھا مسئلہ ہی بتایا تھا، یہ بتانے کے لیے الفاظ نہ ملے کہ اسے لگتا ہے اس کے کمرے میں اس کے ساتھ، اسے لگتا ہے موسیٰ نہیں کوئی اور نیا شخص رہنے لگا ہے، اور یہ کہ اسے اس چیز سے سخت گھبراہٹ ہونے لگی ہے، اور وہ اپنی اس کیفیت کو کوئی نام نہیں دے پا رہی۔ کیا وہ خود بھی کسی سائیکیٹرسٹ سے رجوع کرے؟ بہت مشکل وقت تھا یہ حسن المآب کی زندگی میں۔ ایک طرف دنیا سے خوف آ رہا تھا اور ایک طرف اپنے آپ سے۔ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکوں گا؟ سب دعوے دھڑے کے دھڑے رہ جائیں گے؟ موسیٰ سے پوچھا۔ عبدالمبین مسکرایا۔ ناکام ہو جانے والے لوگ ناکامی کی پیش گوئی کر سکتے ہیں، آپ توجہ مت دیا کریں۔
لوگ ناکام کیوں ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں تو اللہ نے اسے مشکل کیوں بنایا؟ مشکل بنایا نہیں ہے، بس لگتا ہے ایسے ہے۔ بنیادی طور پر تابع دار ہونا چاہیے، پھر فرما برداری مشکل نہیں رہتی۔ ساری بات اللہ کو تسلیم کرنے کی ہے، میں تو کرتا ہوں۔ اس کے سوال بچوں کے سے تھے۔ اس نے اسی انداز میں اپنی کارکردگی بتائی۔ تو بس آگے کی منزل آسان ہے۔ میں لوگوں کی باتوں سے ڈسہارٹ ہونے لگتا ہوں کبھی کبھی، میرے پاس دوست نہیں رہے۔ اس نے اصل بات اب بتائی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا جو وہ آج سر جھکائے ایسے باتیں کر رہا تھا۔ وہ سب مجھے دیکھ کر راستہ بدلنے لگے ہیں، میری موجودگی سے حائف ہونے لگے ہیں، میرا کوئی دوست نہیں رہا۔ مجھے لگتا ہے میں اکیلا ہو گیا ہوں۔ عبد المبین کو اس پر ترس آیا، پھر پیار آیا۔ اللہ سے بڑھ کر رفیق اور کوئی نہیں۔ وہ کبھی بندے سے منہ نہیں موڑتا، کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہاں، اس نے سر اٹھایا۔ وہ میرے ساتھ صحرا میں بھی تھا، لیکن میرے دوست چند نے مجھے ٹوک دیا، خدا کے لیے اب وز نہ شروع کر دینا۔ حالانکہ میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ اس کا حلق نمکین ہو گیا۔ آپ وہ کتابیں نہیں پڑھ رہے جو میں نے آپ کو دی تھیں؟ کون سی کتابیں؟ اسے فوراً یاد نہ آ سکا۔ سب، خاص طور پر وہ دین کی راہ میں آنے والی صحبتیں، ذہنی جسمانی اور روحانی تکالیف، اتنی ساری تکلیفیں۔ ہاں، حضرت بلال حبشی کا واقعہ جب ان کے برہنہ جسم کو تپتی ریت پر ڈال دیتے تھے، اور ذہنی جب کافر بڑھیا راستے میں کچرا ڈال دیتی ہے، اور روحانی جب آپ کو اپنا گھر، شہر، دوست، احباب، یہاں تک کہ رشتوں کو فراموش کرنا پڑ جائے۔ رشتوں کو؟ اس نے عبد المبین کو دیکھا۔ ہاں، رشتے۔ بڑی پڑی ہے تاریخ مثالوں سے۔ باپ کافر رہا اور بیٹے نے دین اپنا لیا۔ رشتہ تو برقرار رہا مگر رابطہ نہ رہا۔ بہن نے دین مان لیا، بھائی نہ مانا۔ تو کیا مجھے بھی رشتوں کو چھوڑنا پڑے گا؟ اس نے خوف زدہ لہجے میں تیزی سے سوال کیا تھا، اور ایسے کہ وہ جواب میں صرف انکار سننا چاہتا ہے۔ عبد المبین نے اپنا ہاتھ اس کے زانوں پر رکھ دیا۔ یہ جیسے صبر کی تلقین تھی، باہمت رہنے کا اشارہ۔ پر موسیٰ کا دل لرز گیا، اس کے دھیان کی سوئی اٹک گئی تھی۔ کس کو بھلا اور کیوں؟ اللہ نہ کرے۔ اس نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے سوالات کیے تھے۔ بہت افسردہ تھا وہ۔ سر پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ موسیٰ کو رشتے بہت پیارے تھے۔ مجھے بچپن سے اپنے کام سے کام رکھنے کی تربیت دی گئی اور تلقین کی گئی، اور پھر یہ میری عادت بن گئی ہنی۔ لیکن انسان کو اپنے گرد و پیش سے ایسے بھی بے بہرا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ نہ جانے کیا کہنے کے لیے تہمید باندھ رہا تھا۔ اس نل کی سوئی گرد و پیش، بے بہرا اور تلقین جیسے الفاظ پر اٹک گئی۔ موسیٰ کی اردو ہمیشہ سے بہت اچھی تھی، مگر اب جس سنگت میں اٹھتا بیٹھتا تھا اس نے بہت سے نئے الفاظ سیکھ لیے تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ انہیں درست آہنگ سے بولتا تھا۔ حلق سے سین دانتوں میں دبا کر ڈنڈے والے کاف اور قلم والے کا فرق بھی صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس نل کو وحشت ہونے لگی۔ وہ ایسے لب و لہجے سے چڑھتی تھی ہمیشہ سے۔ اب کون سی غلطی پکڑ لی آپ نے اپنی؟ اسے کچھ تو بولنا ہی تھا۔ پتہ نہیں کب تک پکڑتا رہوں گا۔ وہ خود سے مایوس تھا۔ اس وقت کیا کہنا ہے آپ کو؟ اسے بالکل بھی سننے کی چاہ نہیں تھی، مگر وہ سنائے بنا رہنے والا لگ نہیں رہا تھا، بلکہ آج تو زیادہ افسردہ دکھائی دیتا تھا۔ اتنے سال کا ساتھ ہے ہمارا، میں نے کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ تم اپنے گھر والوں سے بہت کم ملتی ہو، تم بھی کم جاتی ہو، اور وہ تو شاید 2-4 بار آئے ہوں گے شروع میں، پھر بھی گرینڈ ماں کی ڈیتھ پر یا گرینڈ پا کے فالج پر، وہ بھی صرف تمہاری مدر۔ حالانکہ تمہارے نانا اور میرے دادا تو بیسٹ فرینڈ تھے نا۔ ہاں، عبد المبین کی مسز آئی ہیں، وہ بھی تمہاری فرینڈز ہونے کی وجہ سے ہے نا۔ حسنل کو اس سوال کی توقع کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ انہیں مجھ جیسے دماغ سے ملتے ہوئے شرم آتی ہوگی نا، وہ سب اتنے اچھے نیک لوگ اور میں اتنا برا گناہ گار۔ وہ کیا کہہ کر تعارف کرواتے کہ یہ ہمارا داماد۔ تم بھی میری وجہ سے ان سے نظریں ملانے سے گئی، تمہیں ان سب کو چھوڑنا پڑا میری وجہ سے۔ میں ان سب لوگوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں تھا نا، تم نے سب سہا اور کبھی کہا نہیں۔ موسیٰ نے جو مفروضہ قائم کیا تھا اسی کے تناظر میں وہ بولتا چلا گیا۔ میری وجہ سے تم اپنے خاندان سے کٹ گئی۔ ہاں، موسیٰ کی اور بالخصوص اس کی سرگرمیاں ایسی ہی تھیں، اور موسیٰ کے آدھے قیافے درست تھے۔ حسنل نے سر جھکا لیا۔ ہاں، وہ سب ان سے ملنے سے کتراتے تھے، تو خود حسنل کون سا ان سے ملنے کی تڑپ میں ادموئی ہو رہی تھی۔ نہیں تو نہ صحیح، اسے موسیٰ کے بغیر کسی کی چاہ نہیں تھی، مگر اب یہ سب موسیٰ سے کیوں کہتی، جس کا صدمہ کم نہ ہو رہا تھا۔ سب کی ستائشی اور وہ پر وہ بلش کر گئی۔ کیا میں آپ کو جانتا ہوں لیڈی؟ جیک اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ نہیں،
وہ کلچ سنبھالتی کرسی پر بیٹھ کر اجنبی ہو گئی۔ جیک تیزی سے گھوم کر سامنے آیا اور کرسی عین سامنے رکھ کر بیٹھ گیا۔ تو پھر میں آپ کو جاننا چاہوں گا۔ میں ضروری نہیں سمجھتی۔ اس نے بھاری دوپٹے کو کونی پر ٹھہرانے کی کوشش جاری رکھی۔ مگر میں سمجھتا ہوں۔ اس نے کونی میز پر ٹکائی اور گال ہاتھ پر ٹکا کر آگے کو جھکا۔ وہ بے ساختہ پیچھے ہٹی۔ جیک نے کہکا لگایا، تم واقعی مغل شہزادی لگ رہی ہو۔ لیکن میں تمہیں پرنس آف ویلز نہیں کھاؤں گی، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ وہ لاجواب ہو گیا، اسے گھورنے لگا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہائف ہونے لگی۔ ویسے تمہیں اتنا اچھا لگنے کی کیا ضرورت تھی؟ منہ دھواؤ، وہ اٹھنے لگی۔ ارے، جیک نے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ ویسے یہ جو تم نے پہنا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کے سرخ سنہری لباس کو باغور دیکھ رہا تھا۔ اسے غرارہ کہتے ہیں۔ غرارہ؟ اس نے اٹک کر کہا۔ اس نے اس کی توثیق کا ارادہ فضول سمجھا اور ہنس پڑی۔ صرف وہی نہیں، سبھی تیاریوں میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا۔ آفس کولیگ مسز جیسونت کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں سارا آفس مدعو تھا۔ انہوں نے سب کو خصوصی ہدایت کی تھی، خبردار جو کوئی بھی پینٹا شنٹا پا کے آیا، میری کڑی کا بیاہ ہے، کوئی عام بات نہیں، سارے لوگوں نے اپنے اپنے بیاہ والے کپڑے پا کے آنا ہے۔ اس نے اس ہدایت کو قطعاً سیریس نہیں لیا اور ڈھولکی میں اپنے آفس روٹین کا ایک سوٹ چڑھا گئی۔ ہاں، رنگ زرد تھا۔ مسز جیسونت نے اسے دیکھتے ہی سخت ناراض منہ بنایا، ساتھ کٹی کا اشارہ کرتے رخ پھیر لیا۔ وہ انہیں منانے کا ارادہ چھوڑ کر ایسا کونا ڈھونڈ کر بیٹھ گئی جہاں اسے کوئی نہ دیکھے، کیونکہ سب نے مسز جیسونت کی ہدایت یا فرمائش کو بہت سیریس لیا تھا۔ ڈھولکی نہ ہوئی، دنیا بھر کے روایتی ملبوسات کا میلہ لگ گیا تھا۔ وہ واقعی آکورڈ لگ رہی تھی۔ اس کا خود کا دل برا ہونے لگا۔ نہ، ہم تو موقع ڈھونڈتے ہیں شلوار قمیض پہننے کا، تیرا دل نہیں کیا؟ میرے پاس نہیں تھے کپڑے، اس نے کسی قدر سچ کہا۔ ہائے، انہوں نے منہ پھاڑ کر اسے دیکھا۔ تو خرید لینے تھے، بلکہ وہ رازدانہ انداز میں اس کے کان میں گھسیں، کسی سے مانگ لینے تھے۔ بھائی اپنے دیش سے دور بیٹھے ہیں، مجبوری ہے۔ سچ بتاؤں تو مسٹر جیسونت نے جو شیروانی پہنی ہے وہ بھی مانگنے کی ہے۔ ہاں، اس کے منہ سے یہی نکل سکا۔ سو مہندی کی تقریب کی شرمساری کو مٹانے اور کچھ اتنے عرصے بعد رونق والی شادی اٹینڈ کرنے کا جوش اسے بھی محسوس ہونے لگا۔ 2 تقریبات ابھی باقی تھی، مہندی اور شادی۔ وقت کم تھا۔ اس نے مسز جیسونت والے آئیڈے پر جیسے جیسے غور کیا بڑا قابل عمل لگنے لگا۔ اپنی بھابھی کو کال ملائی، وہ ایسی فرمائش سن کر حیرت میں گر گئیں۔ اپنا ولیمے کا غرارہ بھیج دیا۔ ہائے، وہ الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی۔ پہنے بنا چارہ نہ تھا۔ اس نے شادی کے لیے جو سوٹ تیار کروایا تھا وہ کل ملنا تھا۔ ٹھیک ہے پھر۔ اور اب جیک، اس نے آنکھ سے باہر نکلتا آئی لائنر لگایا تھا، گھنی پلکوں کو مسکارے نے اور بوجھل کر دیا تھا۔ جیک کی نظر ہٹتی نہ تھی۔ ہر شخص نے اس کی میز پر آ کر سراہا تھا۔ ایک آدھ نے تو یہاں تک کہہ دیا اسے ایسے ہی لباس پہننے چاہیے۔ اچھا، اس نے تھوک نکلا، غراڑہ پہن کر شو کرتی۔ وہ کھانا نکال رہی تھی جب جیک اس کے پیچھے چلا آیا۔ اس نے سائیڈ ہو کر اسے راستہ دیا کہ وہ بھی کھانا نکال لے، مگر وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ کیا؟ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ میں بہت سنجیدگی سے تمہیں پرپوز کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، میں بہت سنجیدگی سے تمہاری جان لینے۔ اس نے چمچ کو خنجر کی طرح دکھایا، مگر پھر ٹھٹک گئی۔ مذاق میں جیک کی طرف سے ایسے جملے ہو ہی جاتے تھے، مگر اس بار اس کے چہرے پر ٹکی اس کی نیلی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبے مچل رہے تھے۔ وہ مذاق نہیں کر رہا تھا، بلکہ مجھے خود پر حیرت ہے میں نے یہ کام اب تک کیوں نہیں کیا۔ وہ متاسف تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور اپنا پیر اس کے پیر پر رکھ کر مسل سا دیا۔ اور مجھے حیرت ہے میں نے تمہیں اب تک زندہ کیسے چھوڑا ہوا ہے۔ جیک جواب دینے والا تھا، مگر ٹیبل کے گرد بہت سے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ وہ بھی کھانا نکالنے لگا۔ شادی کی تقریب میں بھی جیک کی نظریں اس کے تعاقب میں رہیں۔ وہ زمائنی جملے بھی کہتا رہا، مگر کچھ کو وہ حسب معمول ہلکا لیتی رہی، کچھ پر اس نے سختی سے ممانعت بھی کر دی۔ روٹین شروع ہونے پر پھر وہی مصروفیت، پر اسے توقع نہیں تھی۔ سرخ غرارے میں گھنی پلکوں والی لمبی آنکھیں جیک کے دل میں گڑ گئی ہیں۔ اس نے دوسری بار باقاعدہ پرپوز کرتے ہوئے یہی کہا، نہیں جیک، ہم اچھے دوست ہیں، ہم اچھے لائف پارٹنر بھی ثابت ہوں گے۔ وہ کہاں تک سوچ چکا تھا، یہ فیصلے ایسے اچانک نہیں کیے جاتے، وہ فی الوقت تو ٹلے۔ تو پھر کیسے؟ میرے پیرنٹس کو تم جانتی ہو، اپنی اپنی لائف میں سیٹل ہیں۔ ممی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اسکاٹ لینڈ میں اور ڈیڈ مانچسٹر میں ہوتے ہیں۔ تم کہو تو میں انہیں لے آؤں گا تمہارے پیرنٹس کے پاس، جیسے مشرق میں ہوتا ہے۔ وہ تمام امکانات سوچ کر آیا تھا، اور میں بہت نوبل فیملی سے بلونگ کرتا ہوں۔ اسے واقعی مشرقی روایات سے خوب آگاہی تھی۔ وہاں سب سے اہم چیز یہی مانی جاتی ہے نا۔ میرے فادر ڈاکٹر تھے اور گرینڈ فادر برٹش آرمی میں ہیں، اور ان کے فادر۔ میں سب جانتی ہوں جیک،
مگر مجھے شادی نہیں کرنی۔ تم کسی اور میں انوالو نہیں ہو؟ وہ یقین سے بولا۔ ہم اتنے سال سے ساتھ ہیں، کوئی ہوتا تو مجھے پتا چل جاتا۔ ہاں کوئی نہیں ہے، اس نے جواب دیا تھا یا سسکی بھری تھی۔ تو پھر کیوں؟ تم مجھے پسند نہیں کرتی؟ اس کی نظریں بے ساختہ اٹھی، سرخ و سفید رنگت، نیلی آنکھیں، سنہرے گھنے بال، اس میں ناپسند کرنے کو کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کے چہرے سے بھی جھلکنے لگا۔ جیک کی ہمت بڑھی، اس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ بہت عام بات تھی مگر جیک کے لیے۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچ کر گود میں رکھ لیا اور چپ سادھ لی۔ اچھا اوکے، تم مجھے انکار کی وجہ بتا دو، میں اصرار نہیں کروں گا۔ اس نے اپنے تئیں مشکل کا حل پیش کیا تھا، جان چھوڑ دینے کی آفر گویا، مگر وہ تو کوئی اور مشکل میں پڑ گئی۔ پر اچھا سا جواب اگر دے دیتی ہے تو کم از کم وہ پیچھے تو ہٹ جائے گا نا۔ اچھا جواب اسے سوجھ ہی گیا۔ ہمارا مذہب الگ ہے جیک۔ وہ مارا۔ مذہب؟ جیک نے دہرایا۔ تم کب سے ایسی باتیں کرنے لگی؟ تم تو مذہب کی بجائے انسانیت پر زور دیتی ہو نا۔ ہاں وہ تو میں دیتی ہوں، مگر مذہب تو ہوتا ہے نا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ جیک کی یادداشت غضب تھی۔ ہاں ہوتا ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو مذہب پر چلتے ہیں۔ میں نے تمہیں کبھی اسلامک سینٹر جاتے نہیں دیکھا، مسجد کہتے ہیں نا وہاں۔ جیک کا انداز الجھن امیز استحجاب کا مظہر تھا۔ صفیہ اور حمزہ جاتے ہیں ایوری فرائیڈے۔ اس نے آفس میں کام کرنے والے 2 مسلمانوں کا نام لیا۔ اس نے اسے چاروں اطراف سے گھیر لیا تھا۔ اسے کوئی راہ سجائی نہ دی۔ وہ یکدم ٹیبل پر ہاتھ مارتی کھڑی ہو گئی۔ کہہ دیا نا نہیں کرنی شادی وادی۔ تم کیا میرے باپ لگتے ہو جو مجھے کہو گے؟ میری مرضی، میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ چلے جاؤ میرے کمرے سے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دروازہ دکھایا۔ جیک بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر پھر کمرے سے نکل گیا اور وہ کرسی پر بیٹھ کر ہانفنے لگی۔ اس کی فیلڈ کے لوگوں نے کام کے حوالے سے خاموشی اختیار کر لی۔ ڈرمر اور گٹارسٹ ایک مشہور اسٹوڈیو کے ساتھ منسلک ہو گئے، جے کے سال ہر سال سے موسیٰ کے ساتھ تھا۔ اس نے بھی وقت ضائع کیے بنا راستہ الگ کر لیا۔ یہ سب پروفیشنل دوستیاں اور وفاداریاں تھیں۔ کون ہاتھ پر ہاتھ دھر کر موسیٰ کی واپسی کا انتظار کرتا، وہ بھی مشکوک واپسی۔ گھر تو سب کو چلانا تھا نا۔ رہا انقلاب البم کا نام تو وہ ڈبے میں بند ہو گیا۔ یہی انقلاب کی ریلیز کی ڈیٹ تھی۔ انقلاب اپنے مقررہ طریق پر وقوع پذیر ہو گیا تھا۔ موسیٰ گانوں اور دیگر اس طرح کی چیزوں سے دور ہوا تھا، تو اس حوصلے سے گفتگو بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ پھر لوگوں نے اس کے نئے رجحان پر بھی بات کر کے ریکارڈ توڑ دیے، اور اب جب یہ بات کنفرم مستند ہو گئی کہ موسیٰ کسی اور راستے کا ہمراہی ہو چکا ہے، لوگوں کو نیا موضوع مل گیا۔ پہلے گانوں کے حوالے سے دنیا اس کا پیچھا کرتی تھی، اب اس نئے حوالے سے بھی جیسے سب برسات کی چونٹیاں ہو گئے، کتار در کتار بے شمار۔ بہت مشکل راستہ، صبر آزما، ہر روز ایک نیا چیلنج۔ موسیٰ نے داڑھی میں انگلیاں جلائیں۔ وہ خود کو کس نام سے پکارے، یا یہ کہ اپنی کوتاہ بینی کو کیا نام دے؟ وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے بیٹھا تھا۔ سامنے ایک تصویر تھی، موسیٰ کی اور ہنی کی۔ ایک جملہ اس کے لیے بھی درج تھا۔ یہ ویسی ہی ایک تصویر تھی جیسی کچھ عرصے پہلے حسن المآب نے شہرزاد کو دکھا کر سمجھایا تھا کہ ان دونوں کو دیکھو، لوگ کیا کہیں گے، بیوی ایسی اور شوہر ایسا۔ کسی نے اس تصویر کو جوڑ کر سوال چھوڑ دیا تھا، بیوی کو دیکھیں کیا کر رہی ہے اور شوہر کو دیکھیں۔ موسیٰ ریلوے اسٹیشن پر تبلیغی اجتماع کے ساتھ سفر پر جانے کے لیے ریل کے انتظار میں بینچ پر بیٹھا تھا۔ اس کے پیروں کے پاس بیگ پڑا تھا جس کی ڈوری کو اس نے سختی سے تھام رکھا تھا، اور نظریں دور کہیں جمی تھیں۔ دوسری تصویر حسن المآب نہیں، ہنی کہنا چاہیے، ہنی کی تھی۔ اس کے نام سے ڈیزائن ہونے والے ملبوسات کا ونٹر کلیکشن تھا۔ وہ تمام ماڈلز کے جلووں میں سر اٹھائے کھڑی تھی۔ اللہ جانے اس کلیکشن کو سرما کے ساتھ کیوں جوڑا گیا تھا۔ مجال ہے جو کسی ایک ماڈل کا بھی کندھا ڈکا ہو۔ پنڈلیاں ایسے کھلی تھی جیسے سب تالاب میں اترنے والی ہوں، اور سب سے الگ اور خوبصورت لباس میں تھی ہنی۔ وہ ان سب کے نسبت ڈکی ہوئی تھی، مگر موسیٰ کی بیوی کو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ لوگوں کے کمنٹس کا ڈھیر تھا، تعصب، حیرت، استہزائیہ اور جملے، یعنی ہنی کا حدشہ مجسم ہو گیا تھا کہ یہ تو ہونا ہی تھا، اور موسیٰ سوچ رہا تھا اس کا اس طرف دھیان ہی نہ گیا۔ عین اسی لمحے حسن نے بیڈ روم میں قدم رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور قطعیت تھی۔ وہ کرسی پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ وہ جو کہنے آئی تھی اس نے خود کو اس سے باز رکھنے کی بھرپور کوشش کی تھی اور خود کو یقین دلایا تھا، خواہش رکھی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کی بید بڑی خاموشی خیالات کے جمع ہونے کے منتظر نہیں تھی۔ در حقیقت وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ بات کا آغاز کہاں سے کرے۔ دوسری طرف موسیٰ خود کو کوس رہا تھا۔
اسے بتایا گیا تھا پہلے اپنی اصلاح کرتے ہیں پھر دوسروں کی، اور ابتدا اپنے گھر سے، اپنے دوستوں رشتہ داروں سے کی جاتی ہے۔ تب اس نے سوچا وہ کہاں سے شروع کرے؟ بیوی سے؟ تو اس کے نزدیک بیوی کو تو اصلاح کی ضرورت ہی نہ تھی، وہ تو پہلے ہی ایک نیک پاک باز دیندار اور 5 وقتہ نمازی تھی، اور بیٹی ابھی بہت چھوٹی تھی۔ تو یہ اس کی غلط فہمی تھی، اس کی بیوی کو تو دراصل اصلاح کی ضرورت تھی، اسے بھی ابتدا گھر سے کرنی تھی، مگر اسے تو پتہ ہی نہ تھا۔ اس کی دینی معلومات ابھی ابتدائی مراحل میں تھیں۔ مولانا صاحب نے کہا تھا اس کا اجتماعات میں موجود ہونا ہی نوجوانوں کو مائل کرنے کا باعث ہوگا، لیکن اس نے پڑھا تھا اور سنا تھا عورت کو کیسا ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہوا وہ جب خراب عورت کے بارے میں سنتا اسے اسکالرڈ اپنی ماں یاد آ جاتی تھی۔ ہنی تو کبھی نہیں، ہنی تو اس کے نزدیک ایک مکمل بہترین بیوی، انسان اور مسلمان تھی۔ مگر یہ سب کیا تھا جو ان تصاویر سے آیا تھا؟ اور لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ موسیٰ کی سمجھ میں نہ آیا وہ بات کہاں سے شروع کرے، بلکہ وہ ہنی سے کہے گا کیا؟ میں آپ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں موسیٰ۔ بالآخر وہ بول پڑی۔ میں بھی، موسیٰ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ پہلے آپ میری بات سن لیں گے۔ جملہ درخواست گزار سا اور انداز حاکمانہ تھا۔ موسیٰ نے چونک کر دیکھا۔ مجھے لگتا ہے میں کسی اجنبی کے ساتھ رہتی ہوں موسیٰ نے بویں سکیڑی۔ وہ اس بات کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہونے کی شعوری کوشش کے باوجود لاشعوری طور پر اس کا جائزہ لے رہا تھا، اور پھر اس نے بولنا شروع کر دیا۔ موسیٰ کے ہمراہ زندگی میں اختلافی موضوع کبھی آیا ہی نہیں۔ وہ ایسے رہی تھی جیسے اٹھان سے ڈھلوان پر اترتا پانی، لگاتار اور بے آواز ہوتا ہے، مگر تھی تو وہی حسن المابنا، وہ جو اپنی بات پر اڑ جانے کے بعد دوستوں کے لیے اجنبی ہو جاتی تھی، سارا لحاظ مروت بلائے طاق رکھ دیتی تھی۔ منہ توڑ جواب دینے اور دل توڑنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اسے جو کہنا ہوتا تھا وہ کہہ دیتی تھی۔ اسے الفاظ پر جھجک اور مروت کی چادر چڑھانی نہیں آتی تھی۔ یاد ہے نا جب اس نے اپنی ماں بہنوں سے عبد المبین کے رشتے کا انکار کیا تھا؟ اس نے کہا تھا باپ بھائیوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر شوہر اسے اس کی مرضی کا چاہیے، اور اس نے کہا تھا چھونے کے خیال سے اسے کراہت آتی ہے، اور تو اس نے سبگا کو من پسند مرد کی بابت ایسے بتایا تھا جیسے لفظوں سے کھڑا کر دیا، بس روح پھونکنے کی دیر تھی۔ اور ہی الفاظ کو سن کر مفتی عبید الرحمان جیسے شخص نے فیصلہ کر لیا تو وہی حسن الماب بول رہی تھی۔ اس نے اپنی اذیت کے بارے میں بتایا جو وہ جھیل رہی تھی۔ اس نے اس موسیٰ سے شادی کے خواب تو نہیں دیکھے تھے، اس نے اس موسیٰ کو دعاؤں میں نہیں مانگا تھا، اس نے یہ نہیں چاہا تھا اپنی زندگی میں، نہ صبر سے، نہ جبر سے، نہ دھوکے سے۔ موسیٰ ششد اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھ سے اس بارے میں رائے نہ ہی لیں تو بہتر ہوگا۔ عبد المبین نے اچوتی نظر سے موبائل اسکرین کو دیکھا۔ موسیٰ کے لیے یہ خبر نہیں تھی، اس کے لیے نہیں۔ تو یعنی آپ جانتے تھے میرا مذاق بن رہا ہے اور آپ نے مجھے بتانا مناسب نہ سمجھا؟ اس نے دکھ آمیز جتاتی نگاہ سے عبد المبین کو دیکھا۔ آپ سے یہ امید نہ تھی۔ میں کس راستے پر چل رہا ہوں اور لوگ میرے پیٹھ پیچھے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، آخر مجھے چیزوں کا پتہ کیوں نہیں چلتا؟ وہ شدید دکھی ہوتے ہوتے خود پر غصہ ہونے لگا۔ عبد المبین کیسے منہ پھاڑ کر کہہ دیتا؟ حسنل کی جگہ اور کوئی لڑکی اس کی بیوی ہوتی تو وہ سب سے پہلے اسے اس کی صلاح کی تعلیم کرتا، مگر وہ حسنل کو جانتا تھا۔ آپ نے صرف مجھے یہ کہنا تھا ایک نظر اپنے گھر کو بھی دیکھ لو۔ باخدا میں نہیں جان سکا کہ میں اتنی بڑی غلطی کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ عبد المبین کو یقین دلا رہا تھا یا خود کو معروض الزام ٹھہرانے کے بجائے آپ عملی قدم اٹھائیں۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، عبد المبین نے محتاط انداز میں کہا۔ میں کیا کہوں گا اس سے؟ عبد المبین نے پہلو بدلا۔ آپ کو کیا کہنا چاہیے یہ تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے، لیکن پھر بھی موسیٰ کو واقعی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ عبد المبین نے بہت ناپے تلے الفاظ کا استعمال کیا کہ جو موسیٰ کو اپنی بیوی سے کہنے چاہیے۔ موسیٰ بغور سنتا رہا۔ اب تو آپ مطمئن ہے نا؟ اور حسنل بہت سمجھدار لڑکی ہے، وہ آپ کی بات سمجھ جائے گی۔ اتنے عرصے کی ملاقات اور ساتھ میں عبد المبین نے پہلی بار حسنل کا نام لیا۔ موسیٰ کی آنکھوں میں تشکیک تھی۔ کیا بات ہے؟ کوئی اور مسئلہ ہے؟ موسیٰ تولتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس کے لب ہلے۔ لیکن ہنی تو کہتی ہے کہ، اور موسیٰ نے بغیر کسی قطع برید کے حسنل کے کل کے سارے جملے اور خیال دہرا دیے، اٹک اٹک کر، جیسے کسی کا جرم بتانا، نتیجے کا خوف۔ عبد المبین کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ موسیٰ نارمل حالات میں ہوتا تو یقیناً یہ سب کسی سے نہ کہتا یا پھر کچھ قطع برید کر لیتا، مگر وہ نہ جانے کتنے محاذوں پر نبردازماں تھا۔ اسے شاید احساس بھی نہیں تھا کہ بیوی کی ایسی باتیں کسی اور سے نہیں کرنی چاہیے۔ ادھر عبد المبین کو اتنے سال بعد پتہ چلا مفتی عبید الرحمان نے حسن الماب کی شادی سے کرنے کی بجائے سمیع الدین یعنی موسیٰ سے کیوں کی۔
اپنے آئیڈیل کی خصوصیات ماں بہنوں کو بتاتے وقت عبد المبین پر اعتراضات کی فہرست بناتے ہوئے بھی اس نے پاس سے ادب رکھ لیا تھا۔ دوستوں کی محفل میں بھی کھل کر رائے دیتے دیتے زبان دانتوں تلے دبا لیتی تھی، مگر موسیٰ سے کہتے ہوئے اس نے سارے آداب و لحاظ بلائے طاق رکھ دیے تھے، جیسے کہ بڑھاس نکالی ہو۔ آخر اور کتنے دن چلتا موسیٰ کا یہ تماشا؟ غضب خدا کا جنون گھٹنے کی بجائے بڑھ رہا تھا۔ اس نے پاگل پن کا لفظ استعمال کیا اور وہ کہا جسے سوچنے سے بھی لا جاتی ہے۔ اس پر سب سے بڑی قیامت یہ ہوئی کہ موسیٰ نے حرف بہ حرف عبد المبین سے کہہ ڈالا، اور عبد المبین حلیمہ بری طرح ٹھٹکی۔ وہ کتنے دیر بعد کمرے میں آئی تھی اور عبد المبین ابھی تک سابقہ پوزیشن میں صوفے پر براجمان تھا، اور ایسے کہ حلیمہ کی آمد بھی اسے متوجہ نہ کر سکی۔ جڑی بویں چڑی تیوری کے ساتھ ایک ملال امیز بے بسی کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ کسی مسئلے سے دوچار تھا، حلیمہ فیصلہ نہ کر سکی۔ وہ چپ چاپ پلٹ جائے یا یہاں آؤ حلیمہ۔ اس نے اسے دیکھ لیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ تشویش سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں۔ اس نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم سے کچھ پوچھنا تھا۔ جی پوچھئے۔ اس سے بات کرتے حلیمہ کا لہجہ بہت مؤدب ہو جاتا تھا۔ عبد المبین نے چند لمحے کا توقف کیا۔ خیالات کو الفاظ کا روپ دینے میں نہ جانے کیسی دقت تھی۔ حلیمہ کو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ وہ تولتی نگاہوں سے یک ٹک اسے دیکھنے لگا تھا اور پھر بولنا شروع ہو گیا۔ اس نے موسیٰ کی گفتگو کو منوعن دہرانا شروع کر دیا تھا۔ حلیمہ کے احتجاب چہرے پر گھبراہٹ اور بے یقینی کا ملا جلا تاثر گہرا ہونے لگا۔ تم دونوں بہت اچھی دوستیں تھی نا، بلکہ اب بھی ہو؟ یعنی وہ اس سے 100% سچ کی توقع کیے ہوئے تھا۔ حلیمہ نے لمبی سانس بھری۔ ہاں، موسیٰ نے ٹھیک کہا ہے، وہ ایسی ہی تھی۔ حسنل نے خواہش کو دعا بنا ڈالا۔ اس نے لفظوں میں دعاؤں میں مسجد میں رو رو کر موسیٰ کو مانگنا شروع کر دیا تھا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ اتنے سال کی رفاقت میں حسن المآب اس طرح تفصیل سے پہلی بار موضوع گفتگو بنی تھی، اور یہ سب اس لیے بھی کہ اسے مجھ جیسے کسی شخص سے شادی نہیں کرنی تھی۔ عبد المبین نے حلیمہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ حلیمہ بری طرح گڑبڑاہٹ کا شکار ہوئی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ جملہ نکلا۔ اس نے یہ بھی بتا دیا موسیٰ کو؟ عبد المبین اپنی نشست پر پیچھے کو سرکا، بے خیالی میں۔ حلیمہ نے درست جواب دے دیا تھا۔ حلیمہ کو تب ہی احساس ہوا۔ اس نے انگلیاں مسلنی اور ہونٹ کاٹنے شروع کر دیے، اور اگر اس کی دعا قبول نہ ہوتی، اسے موسیٰ نہ ملتا، پھر یہ فطری سوال تھا۔ حلیمہ نے سر جھٹکا۔ اسے اب سوچ سمجھ کر جواب دینے تھے۔ تب وہ کہتی تھی کہ وہ شادی ہی نہیں کرے گی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسئلہ موسیٰ نہیں تھا، مسئلہ میں تھا، یا مجھ جیسا کوئی اور۔ حلیمہ کا سر جھک گیا۔ حسنل کی امی اور بہنیں اس کے خیالات سے واقف تھیں۔ حلیمہ نے قصداً جملہ ادھورا چھوڑا، اور نانا جان بھی واقف ہو گئے تھے، اسی لیے تو انہوں نے ایسا برفق فیصلہ کیا۔ یہ ان کی طرف سے اپنے تئیں حسنل کو لگام ڈالنے کی کوشش تھی۔ یہ اور بات تھی کہ اللہ نے راستہ ہموار کیا تھا، اس کی دعائیں پوری ہوئی تھیں۔ حلیمہ کی خود کلامی امیز جملوں نے عبد المبین کو تخیل کے سمندر میں غرق کر دیا۔ ہاں، جبھی تو اتنا سب کچھ ہوا، اور وہ بھی اس طرح۔ تو یہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھے گا؟ اس کے ذہن میں سوچ ابھری تھی۔ ادھر حلیمہ کی نگاہیں عبد المبین کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ وہ الگ حلف شار کا شکار تھی۔ اس کا دل چاہا فی الفور حسنل سے ملے، اسے سمجھائے، مگر وہ جانتی تھی وہ اسے چٹکیوں میں اڑا دے گی، کہہ دے گی اسے سب ٹھیک کرنا آتا ہے، اور وہ بھی کر لیتی تھی۔ حلیمہ گواہ تھی، اس نے بارہا آزمایا تھا۔ حسنل جو چاہتی تھی وہ ہو جاتا تھا۔ جیسے کوئی خواب غفلت سے بیدار ہوتا ہے، جیسے کئی زمانوں کے بعد غار کے دہانے پر لگا پتھر سرک جائے اور روشنی کی لکیر پپوٹوں کو چبھنے لگے، باہر نکل کر دیکھے تو روشن چمکتا دن اور ہر شے عیاں ہو جاتی ہے۔ ویسے ہی موسیٰ جھرجھری لے کر بیدار ہوا تھا۔ وہ کسی تنمیمی عمل کے زیر اثر چلتا ہوا لگتا تھا، اب کسی عقاب کی طرح چکنا ہو کر دیکھ رہا تھا۔ تبدیلی کی ضرورت مجھے نہیں، تمہیں ہے ہنی۔ وہ کمر کس کے میدان میں آ گیا۔ مجھے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے بگڑے لہجے میں پوچھا۔ جو کچھ بھی کیا ہے آئندہ نہیں کرنا۔ کیا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا؟ وہ بنا گئی۔ الفاظ کا چناؤ مشکل تھا۔ تحمیدی جملے تیش دلا رہے تھے دونوں کو۔ موسیٰ بی کی بیوی کی حیثیت سے تم اب تک جو بھی کر رہی تھیں، سمیع الدین کی بیوی کو اب وہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا جملہ اب بھی پیچ دار تھا، مگر اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ وہ اتنی کم فہم بھی نہیں تھی۔ موسیٰ نے وہی کیا جو اس نے سمجھا۔ موسیٰ بھی اور سمیع الدین میں کیا فرق ہے؟ اس نے نہ جانے لفظی معنی جانے تھے یا لغوی۔ فیصلہ مشکل تھا۔ اس کا لہجہ زیادہ طنزیہ تھا یا تاثرات؟ بہت فرق ہے ہنی۔ سمیع الدین دین کی سننے والے کو کہتے ہیں، اور دین کہتا ہے میں اب تک غلط راہ پر تھا، تم اب تک غلط راہ پر ہو۔ کون سی غلط راہ؟ اس کی آواز بلند تھی۔ یہی سب جو ہم کر رہے تھے، میں کرتا تھا اور تم کر رہی ہو۔
گرامر کی کلاس نہیں ہو رہی موسیٰ؟ جو آپ تھا اور ہے میں بات کو الجھائیں گے، بات صاف کیوں نہیں کرتے؟ وہ سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھنے کی اداکاری کر رہی تھی۔ صاف بات تو پھر یہ ہے کہ میں غلطی کر رہا تھا، خود ہر چیز سے دور ہو کر میں نے سوچا کہ میری دوری بات ختم کر دے گی۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ تم کیوں اب تک منسلک ہو۔ میں یہ سب ختم کر رہا ہوں، ہمارا آج کے بعد ان سب چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا ہنی۔ کن چیزوں سے؟ حسنل کی آواز میں سرسراہٹ تھی۔ میں شوبز کے حوالے سے اپنی تمام سرگرمیاں بند کر رہا ہوں اور اس کے بعد ہمارا کبھی بھی ان چیزوں سے واسطہ نہیں رہے گا۔ چھت سر پر آن گرا، پیروں سے زمین سرک جانا۔ حسنل کو دونوں محاورے آگے پیچھے یاد آئے، ساتھ ہی ان کے معنی بھی پوری طرح آشکار ہو گئے۔ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کس نے پڑھائی ہے آپ کو یہ الٹی سیدھی پٹیاں؟ موسیٰ کے آبرو سمٹے۔ اس سے زندگی میں کبھی کسی نے ایسے جملے اور ایسا لہجہ اپنا کر بات نہیں کی تھی۔ حسنل کو اس کے ماتھے کی شکن نظر نہ آئی، وہ اس کے قریب آ گئی۔ بے تابانہ انداز میں اس کے دونوں ہاتھ تھام کر وہ جیسے اسے جھنجھوڑ دینا چاہتی تھی، مگر موسیٰ نے اپنے ہاتھ سمیٹ لیے۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ وہ تحیر امیز ناراضگی سے گویا ہوا تھا، آواز بھی بلند تھی، مگر حسنل ذرا نہ گھبرائی۔ صحیح بات کر رہی ہوں۔ ہو کیا گیا ہے آپ کو موسیٰ؟ اس نے پیشانی پر انگلیاں رکھ لیں، جیسے تاب نہ لا سکتی ہو۔ ایسے کیسے سرگرمیاں بند کرنے کا اعلان کر دیا آپ نے؟ اس نے ایک ایک لفظ چبایا۔ بالخصوص سرگرمی کو وہ پہلے اس کے لیے ایکٹیویٹی کا لفظ استعمال کرتا تھا۔ صندوق کا ڈھکن ہے کہ جہاں چھوڑا وہاں پٹاخ سے جا لگا۔ کیا یہ سب اتنا آسان سمجھ لیا؟ ایک بار بھی غور نہیں کیا؟ آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس بارے میں۔ موسیٰ نے اس کے سرخ چہرے پر نمودار ہوتے پسینے کے قطرے دیکھے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ سخت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ آسان نہیں تو مشکل ہی صحیح، جب فیصلہ کر لیا تو بات ختم۔ اس نے ہاتھ یوں جاڑے جیسے گھر جاڑ رہا ہو۔ کون کر رہا ہے آپ کی برین واشنگ؟ خود کو تحمل کا سبق دینا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ برین واشنگ نہیں ہنی، ری سائیکلنگ کہو۔ میں ٹوٹ کر بکھر گیا تھا، یہ دوبارہ جڑنے کا عمل ہے۔ دعا کرو اس بار اچھی شکل نکلے۔ میں منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ وہ 2 قدم پیچھے کو سرکی۔ کس نے کہا آپ سے موسیٰ آپ اس کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے؟ بتائیے مجھے۔ وہ بڑھکی تو گئی۔ اللہ کو، میں اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہنی۔ زندگی ایسے نہیں گزارنی تھی جیسے میں نے گزاری۔ اس سے بات کرتے کرتے وہ خود سے سوال کرنے لگا۔ حسنل نے اپنی ہتھیلیاں بند کیں، ایسے کہ ناخن گوشت میں گڑ سے گئے۔ یہ ضبط کی انتہائی کوشش تھی۔ کچھ دیر پہلے کا پرعزم قطعی پن کا مظاہرہ کرتا موسیٰ پھر سے غائب دماغ لگنے لگا تھا۔ موسیٰ صحرا میں کھو گیا تھا، ایک دنیا میں ڈنڈیاں مچی تھیں، سب کھوجی بنے کھڑا نکالتے تھے۔ موسیٰ ایک بار پھر کھو گیا تھا۔ ایسی باتیں نہ کریں موسیٰ، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں آپ کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے موسیٰ کا ہاتھ تھاما تھا اور درمیانی فاصلہ طے کر لیا۔ اس کی ٹھوٹی اس کے شانے پر ٹکی تھی، محبت بڑی سرگوشی تھی۔ بہت محبت کرتی ہوں میں آپ سے، میں آپ کی سب باتیں ماننے کو تیار ہوں، مگر آپ بھی تو نارمل بیہیو کریں، کوشش تو کریں۔ مگر آپ، موسیٰ نے اسے خود سے دور کر دیا، روبرو کھڑا کر لیا، اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ وہ اس کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو ایسے ہی رد عمل کا اظہار ہوتا، مگر جیسے جیسے فیصلے کی جزیات اور قطعیت کھلتی گئی، گفتگو بحث اور بحث جھگڑا نظر آنے لگی۔ حالانکہ موسیٰ خود اپنے اعلان کے مضمرات سے واقف نہیں تھا، اس نے گہرائی میں جا کر سوچا بھی نہیں تھا، مگر اس کے منہ سے نکلے الفاظ کمان سے نکلے تیر کی طرح تھے جو گڑ گیا تھا۔ بے یقینی سے منہ اور آنکھیں کھولے غیر محسوس انداز سے نفی میں سر ہلاتی وہ آخر میں ایسے اچھل رہی تھی جیسے گرم توے پر کھڑی کروا دی گئی ہو، اور اس کی اس حالت سے انجان موسیٰ اپنی قید لینے کے بعد ایسا ہلکا پھلکا تھا جیسے جھیل پر کاغذ کی کشتی تیرتی ہو۔ بات منہ سے نکلنے کی دیر ہوتی ہے، بات ہاتھ سے چھوٹتی پتنگ ہوتی ہے، بات سرگوشی بھی ہو تو باز گشت بن جاتی ہے، بات خیال ہو تو یقین میں ڈھل جاتی ہے، بات راز ہو تب بھی سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہتی ہے۔ یہ تو پھر اعلان تھا جس سے زبانیں زرد عام ہونے سے روکنا ناممکن ہو گیا۔ وہ جو کہتے ہیں منہ سے نکلی اور کوٹھوں چڑھی۔ زمانہ بدلا تو محاورے بھی بدل گئے۔ مائک سے نکلی اینکرز چڑھی۔ اس بار شہرزاد کی تشریف آوری ہوئی تھی، وہ سخت متوحش دکھائی دیتی تھی۔ ادھر حسنل کی حالت بھی تباہ تھی، اس کے پاس اس کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ موسیٰ شوبز چھوڑ رہا ہے، بڑی سے بڑی خبر۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس کے سوال میں تنقید کا عنصر اور نفی کی خواہش پوشیدہ تھی۔ کسی نے افواہ اڑائی ہوگی، ہے نا؟ اس نے اپنی خواہش کو کسی کے نام کر دیا۔ حسنل نے اپنی بجھی ہوئی آنکھیں اٹھائیں۔ میں ان کو ٹھیک کرنا چاہ رہی تھی اور وہ میری اصلاح پر تل گئے ہیں۔ تمہاری اصلاح؟ شہرزاد نے شاید زندگی میں پہلی بار یہ لفظ بولا تھا۔ اور وہ کیسے؟ حسنل نے فوری طور پر جواب نہ دیا، وہ اپنے خیالات مجتمع کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
موسیٰ نے اسے اس کی روش ترک کر دینے کا کہا تھا۔ اس کے پاس اس حوالے سے الفاظ، جملے اور مثالوں کا فقدان تھا، مگر بات بہرحال یہ تھی کہ موسیٰ کی بیوی کو موسیٰ ہی جیسے لگنا چاہیے، اور اب موسیٰ ایسے تھا تو بیوی بھی ایسی۔ اسے ایسی کی کھل کر وضاحت نہ کرنی آئی، مگر حسنل کے لیے اب سمجھنا کیا مشکل تھا۔ اس نے مفتی عبید الرحمن کی نواسی ہونے کے زمانے میں بھی چہرہ نہیں ڈھانپا تھا، تو کیا اب برقع اوڑھ لیتی؟ اب جبکہ وہ پوری دنیا میں ہنی کے نام سے مشہور تھی، بہت دنوں سے پکتا لاوا نکلا اور وہ چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ شہرزاد نے اسے چپ کروانے کی کوشش نہیں کی، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات، کہتے ہیں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے تو؟ ارے بابا، ہے محبت، مگر محبت کا نام لے کر کچھ بھی کروا لیں گے، یہ اچھی بلیک میلنگ ہے۔ وہ بول بول کر ہانف گئی۔ شہرزاد کے لیے سب باتیں بہت حیران کن تھیں۔ وہ حسنل کے تپے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اسے اس کی آنکھوں سے جھلکتی بغاوت کی جھلک نے چونکایا۔ اس کا ذہن بہت تیزی سے کام کرنے لگا۔ وہ جانتی تھی وہ موسیٰ کو نہیں پا سکتی، مگر یہ چیز آج تک برداشت نہ کر سکی کہ وہ کسی اور کا ہو گیا، اور ہوا بھی ایسے جیسے خود کو رنگوا لیا جائے۔ تو اس نے حسنل کو ایسے اپنایا تھا کہ اپنی آنکھیں پھوڑ لی جائیں اور پوچھا جائے، بتاؤ اب دنیا کیسے دکھتی ہے؟ اس نے اتنے سال اس کی آنکھوں سے ہر چیز دیکھی تھی۔ شہرزاد نے بہت سال پہلے ان دونوں کو جدا کر دینے کی قسم کھائی تھی، مگر ان بہت سالوں سے اسے وہ درار نہ مل سکی جس میں انگلی ڈال کر شگاف بنایا جا سکتا، اور اب اچانک پورا کھلا راستہ۔ اس نے موسیٰ کے قریب رہنے کے لیے اس کی بیوی سے دوستی کر لی تھی۔ بہت عرصہ لگا یہ سمجھنے میں، بہت بڑی غلطی کی، یہ اپنی آنکھوں میں مرچیں جھونکنے جیسا کام تھا۔ لیکن پھر موسیٰ پر نظر پڑتی لگتا جیسے کسی نے پھوار رکھ دیا ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بے آواز حسنل کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ حسنل نے اپنی لہو رنگ نظریں اٹھائیں۔ اگلے ہی پل وہ اس مہربان کے گلے لگ گئی تھی۔ میرے ہنستے بستے گلشن کو کس کی نظر لگ گئی؟ اس نے دہائی دی۔ کسی نے اس کے سر کو تھپ تھپایا۔ آپ بتائیے، کیا میں غلط ہوں؟ ایسے کون بے وقوف جمی جمائی چیز کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے؟ جیتی ہوئی بساط کو کون الٹتا ہے؟ سب مجھے ہی غلط سمجھیں گے۔ ہر طرح کے خلات میں نے موسیٰ کا ساتھ دیا، اسے سپیس دی کہ وہ جتنا وقت لینا چاہتا ہے لے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اور وہ، تم بالکل ٹھیک ہو میری جان۔ شہرزاد نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر وہ رازدارانہ انداز میں مدھم ہو گئی۔ مذہب کی راہ پر آنے والے مرد کو سب سے پہلے جس عورت کی اصلاح کی ضرورت محسوس ہوتی ہے نا، وہ بیوی ہی ہوتی ہے۔ حسنل کی آنکھیں پھیلیں۔ اسے اچانک دنیا بھر کے عیب اس میں نظر آتے ہیں۔ اس نے اس کے شانوں سے ہاتھ اٹھا لیے۔ اسے تم سے کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا، پتہ نہیں اسے یہ خیال کیوں آیا۔ تم تو پہلے ہی اتنی مکمل شخصیت کی مالک ہو، نماز روزے کی پابند۔ میں نے کبھی کوئی نماز چھوڑتے نہیں دیکھا۔ شہیلا نے خود مجھ سے کہا، ہنی میم کو نماز ادا کرتے دیکھ کر اس نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی ہے۔ آفس ورکر شہیلا، سب تمہاری اتنی تعریف کرتے ہیں۔ تم ایک ماڈرن مسلم وومن ہو ہنی، جس نے ہر شعبے کو انسپائر کیا ہے۔ میں تو خود تمہیں اتنا پسند کرتی ہوں، رشک آتا ہے تم پر۔ پھر بھی موسیٰ نے، حسنل کی آنکھیں بہہ رہی تھیں، تمہیں موسیٰ سے صاف بات کرنی چاہیے، بلکہ میں تو کہتی ہوں تم ڈٹ جاؤ۔ صاف صاف کہہ دینا، جمعہ 4 دن ہوئے نہیں ہیں سر پر ٹوپی رکھے اور تمہیں پوائنٹ آؤٹ کرنے لگا۔ اس کے لہجے سے آنچ نکلنے لگی۔ حسنل کا دھیان نہیں تھا، اس کے اپنے اندر بھانپڑ جو چل رہے تھے۔ بات صرف مجھے پوائنٹ آؤٹ کرنے کی نہیں ہے، یہی حالات رہے نا تو اب دیکھ لیجیے گا، وہ ایک چٹائی لے کر کسی جنگل میں جا کر رہنا شروع کر دیں گے، چھوڑ دیں گے دنیا۔ اچھا تو چھوڑ دے، شہرزاد نے بنا کر کہا، مگر تمہیں کیوں پریشرائز کرتا ہے؟ حسنل کو ایسے ہی سہارے کی ضرورت تھی۔ اس کا سر اس بات میں ہلنے لگا، آنسو تھمنے لگے۔ تم اسے سمجھانے کی کوشش کرو ہنی۔ ہاں، اس نے اپنے اندر ایک نئی ہمت پیدا ہوتی دیکھی۔ آپ بھی میری ہیلپ کریں گے نا؟ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ہنی نے آنسو پونچھ لیے، وہ اب اپنے گال تھپ تھپا رہی تھی۔ شہرزاد کی نظروں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ جو چیز ہمیں نہیں ملتی اسے ہم کسی دوسرے کے پاس بھی برداشت نہیں کرتے۔ اسے ایک فلمی مکالمہ یاد آ رہا تھا۔ نہیں، اس نے مسکرا کر علماء کی اس جماعت کو دیکھتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اب مجھے دنیا بری نہیں لگتی۔ وہ کچھ جنب گیا تھا۔ سب نے تسلیم کیا وہ بہت خوبصورت مرد تھا۔ جب کلین شیو ہو کر بال چٹکتے ہوئے گٹار بجاتا تھا تب بھی، اور اب جب چہرے پر داڑھی اور بال ٹوپی کے اندر جمے ہوئے تھے تب بھی حسن میں کمی کے بجائے اضافہ ہوا تھا، ایسے کہ نظر ٹھہرنی مشکل ہو۔ وہ سب اس سے خصوصی ملاقات کے لیے آئے تھے۔ یعنی اب آپ کو دنیا اچھی لگنے لگی ہے، کسی نے کہا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا، مگر جتنی بھی اچھی لگے اسے چھوڑنا پڑتا ہے۔ وہ اسے اندر تک ٹٹولنا چاہ رہے تھے۔ اس کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ میں جانتا ہوں، لیکن اب مجھے اس خیال سے ڈر نہیں لگتا۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ عبد المبین اچھا سامع تھا۔ تمام علماء اس سے بہت سنیر تھے۔
وہ قصدن دائرے سے ذرا ہٹ کر بیٹھا تھا، ہونٹوں پر مٹھی جمائے اس کی ذہین آنکھیں موسیٰ پر جمی تھیں۔ کیوں علماء کے حلق سے مشترکہ سیٹی سی آواز نکلی۔ موسیٰ نے موت سے نہ ڈرنے کا اعلان کیا تھا۔ وہ تعصف امیز انداز سے مسکرایا، اس لیے کہ مجھے توبہ اور اصلاح کا موقع مل گیا، بس دعا کیجیے اللہ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، کیا کہنے۔ سب جوم ہی تو اٹھے۔ عبد المبین کی آنکھیں جلملا گئیں۔ ٹرے بھر کے چائے کے کپ آ گئے تھے۔ سب ٹولیوں کی صورت گفتگو میں لگ گئے۔ موسیٰ بھی مگن تھا۔ اس کے موبائل کی بیل مہیل ہوئی۔ موسیٰ کی نظریں اسکرین پر جم گئیں۔ اس کے چہرے پر تناؤ سا آ گیا تھا۔ وہ گو مگو کی کیفیت میں تھا، پھر اس نے لائن کاٹ دی۔ وہ دوبارہ گفتگو میں شریک ہو گیا۔ فون بھی دوبارہ بجنے لگا۔ موسیٰ کا اس بار ریسیو کرنے کا ارادہ ہی نہیں تھا، مگر سب چونکنے لگے۔ کس کا فون بج رہا ہے؟ عبد المبین نے دیکھا۔ موسیٰ نے سب کو چور نظروں سے دیکھا تھا اور فون پاور آف کر دیا۔ وہ دوبارہ باتوں میں لگ گیا تھا، مگر ایک بے دہانی، ایک تفکر، ایک شکن واضح تھی۔ کس کا فون تھا یہ اور موسیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ اسے ٹو کی عادت نہیں تھی، مگر دھیان اٹک سا گیا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔